स्ट्रीट के कोने वाला घर आज भी उसी तरह था। उर्दल ने स्याह कार सफ़ेद बाड़ के बाहर रोकी तो माला बाहर निकली। ताज्जुब से पहले इस घर को देखा जिसके बागीचे में जामनी बोगनविलिया का दरख्त था, फिर उर्दल को जिसने मुस्कुरा कर सर को खम दिया था। माहिर भाई ने यहीं बुलाया है आपको। माला ने नर्म मुस्कुराहट के साथ इसको शुक्रिया कहा, फिर कंधे पर बैग का स्ट्रैप दुरुस्त करती कदम कदम आगे बढ़ने लगी। इसके बूट्स की हील्स सड़क पर ठक ठक बजने लगी थीं। फिर आगे घास शुरू हो गई। बागीचे के गिर्द सफ़ेद लकड़ी की बाड़ थी, छोटा दरवाज़ा जो इसकी टांगों तक आता था। इसने हाथ से आगे धकेला और अंदर दाखिल हुई। वो एक खूबसूरत घर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। बागीचे में एक दरख्त था जो दोनों अतराफ में फैला हुआ था। सब्ज़ पत्तों के दरमियान जामनी फूल जो इस्तांबुल के सुरमई मौसम में भी अपने रंग बिखेर रहे थे। दरख्त के नीचे एक बेंच रखा था, साथ घास के किनारे मरमरीन बत्तखों की शक्लों के गमले थे। मुकाबिल सिमत में कुछ गमले सफ़ेद खरगोशों की सूरत में बने हुए थे और हर एक में सरसब्ज पौधे लगे थे। इस घर में मौजूद हर पौधा और दरख्त सदाबहार था। बाहर फैले मौसम और सर्दी की शिद्दत का जैसे इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अभी तक दाखिली रविश पर खड़ी थी, ताज्जुब से दाएं बाएं देख रही थी, जब अंदरूनी दरवाज़ा खुला और वो दिखाई दिया। माला को देखकर इसके कदम वहीं रुक गए। सफ़ेद बाड़ के साथ खड़ी लड़की जिसने कैमल रंग का लंबा कोट पहन रखा था, सर पर टोपी थी जिसके ऊपर बनी फर की बॉल पीछे को लटक रही थी। शायद वो आज भी जल्दी में बदर की टोपी पहन आई थी। बाल कंधों तक गिर रहे थे और सब आंखें खुशगवार हैरत से दाएं बाएं देख रही थीं। तभी इसकी निगाह माहिर पर पड़ी। वो मुस्कुरा दी और भूरे बूट से चलती रविश पर आगे बढ़ने लगी। वो मौसम की शिद्दत के बावजूद कोट नहीं पहने हुए था, बल्कि एक ग्रे ऊनी स्वेटर पहने हुए था जिसके आस्तीन पीछे चढ़े थे। इसे देखकर मुस्कुरा के बागीचे की तरफ इशारा किया। ये किसका घर है? वो बोगनविलिया के दरख्त तले बेंच पर बैठ गई, बैग उतारकर गोद में रख लिया। भूरे बूट्स की हील्स सब्ज घास में पेवस्त हो गईं। मुझे माही की कॉल आई थी। माहिर ने जैसे इसकी बात सुनी नहीं थी। वो बेंच के दूसरे किनारे पर बैठा, ऐसे कि रुख इसकी जानिब था। इसे बेख्तियार उगवा की पहाड़ी के वो पत्थर याद आए। क्या कह रही थी? माला ने गौर से मुस्कुराहट दबाई इसे देखा। माहिर ने झुरझुरी ली। धमकी दे रही थी मुझे। माला बेख्तियार हंसती, गर्दन पीछे फेंक के। वो चंद लम्हे इसे हंसते हुए देखता रहा। किस किस्म की धमकी? वो जैसे बहुत महजूज हुई थी। यही कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो वो 7 बरस आज़मों तक मेरा पीछा करेगी। चुड़ैल ना हो तो। माला हंसती जा रही थी और वो मुस्कुराकर इसे देखे गया। शायद ये बात हंसने वाली नहीं थी, या शायद वो बिलाखिर खुल के हंसना चाहती थी। तुम्हें लगता है वो 7 बरस आज़मों तक आएगी तुम्हारे पीछे? पहले ही एयरपोर्ट पर फंसी बैठी होगी। इसने में सर झटका था और वो फिर से हंसती थी। मेरा ख्याल था माही तुम्हें पसंद करती है। वो अब उंगली की नोक से आँख के किनारे साफ कर रही थी जो हंसने के बाइस भीग गए थे। कुछ दिन पहले तक मेरा भी यही ख्याल था। इस दफ़ा वो हंसी, लेकिन आहिस्ता से, जैसे हंसते हंसते थक गई हो। वो कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारे मामले में बहुत हसास है और इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मैं कमिटमेंट पूरी कर सकता हूँ। इसीलिए इसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। क्या इसे यकीन आ गया? माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। मेरा नहीं ख्याल, मैं सिर्फ इसे बातों से यकीन दिला सकता हूँ। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। वो मुस्कुराती भीगी सब्ज आँखों से इसे देखे गई, फिर अब्रों से घर की तरफ इशारा किया। हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? माहिर ने गर्दन उठाकर बोगनविलिया के दरख्त को देखा। क्योंकि ये हमारा खैमा है। वो चंद लम्हे के लिए कुछ बोल न सकी। हमारा खैमा?
آنکھوں میں خوشگوار حیرت اور بے یقینی اتری۔ جب میں نے یہ گھر دیکھا تھا تو میں جان گیا تھا کہ مجھے ایسے ہی گھر میں تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنی ہے۔ ایسا گھر جس میں وہ درخت ہوں جو تمہاری ماں اپنے گھر میں لگایا کرتی تھی۔ مالا کی انگلی ابھی بھی حیرت سے سینے پر جمی تھی۔ ہمارا خیمہ؟ اس بات پر چونک کے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا۔ سدا بہار درخت، سدا بہار پودے، یہ اس کی ماں کے آنگن جیسا آنگن تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، لیکن اس دفعہ ان کی وجہ ہنسی نہیں تھی۔ تمہیں یاد تھا؟ ایک لمحے کے لیے ان کی ساری زندگی کسی فلم کی طرح سامنے چلی تھی، اور اس فلم کا پہلا باب کیف تھا۔ میں کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس نے گردن اونچی اٹھائی اور ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا جس کی شیشے کی کھڑکی تھی۔ یہاں تمہارا اسٹوڈیو ہوگا۔ مالا نے گردن موڑ کے اس کمرے کو نہیں دیکھا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اور فرید لار؟ وہاں بیربل رہے گا۔ وہ دونوں اپارٹمنٹس اسی کے ہوں گے، یا جیسے اس کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ماہی کو لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے چلا جائے گا، حالانکہ وہ تو ایک فیملی بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مالا، ماہر، ہلال اور بدر۔ آنسو اس کے گال پر خود بخود لڑک گیا، البتہ وہ مسکرا رہی تھی۔ یعنی یہ ہمارا خیمہ ہے؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پیپرز میں یہ تمہارا ہوگا۔ مالا کے آنسو رک گئے، ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا مطلب؟ پھر ایک دم سمجھ آنے پر تیزی سے کچھ بولنے لگی، لیکن ماہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ پہلے میری بات سنو۔ ماہی کی کال سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیزیں طے ہونی چاہیے۔ مالا کے ابرو خفگی سے اکٹھے ہو چکے تھے، پیشانی پر بل تھے جو ٹوپی کے باعث چھپ گئے تھے، البتہ وہ خود کو کچھ کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ماہی کے پریشر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن میں ایک فیملی مین ہوں مالا، اور اگر میں نے اپنی فیملی بنانی ہے تو مجھے اس فیملی کو کچھ سیکیورٹی دینی ہوگی۔ پیسہ اور جائیداد سیکیورٹی نہیں ہوتا ماہر، سیکیورٹی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک کوشش ہوتی ہے جو ایک مرد اپنی فیملی کے لیے کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی کمپنی کے شیئرز، یہ گھر اور کچھ چیزیں تمہارے نام منتقل کی ہیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس نے جیسے تھوک نگلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ لیکن اگر کسی صورت میں ہم الگ ہو گئے، ایسی صورت جس پر میرا کوئی کنٹرول نہ ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مالی تحفظ دے کر جاؤں۔ کسی چیز نے زور سے کشمالہ مبین کے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ دیا تھا، جیسے تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ میں حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے تم سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بیچ راستے کے نہیں چھوڑوں گا، اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا، لیکن زندگی ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے لیے لکھی ہوتی ہیں، مکتوب۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ تم اور بدر ان چیزوں کی وجہ سے مشکل میں رہو جو میرے ایک دستخط سے تمہاری ہو سکتی تھیں۔ مالا نے بے اختیار ہونٹ دانتوں سے کاٹا، اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھیں۔ میں نے تمہاری زندگی مشکل بنا دی ہے ماہر، میری وجہ سے تم خطرے میں ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کسی کی وجہ سے خطرے میں نہیں ہوتا مالا، جیسے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، ویسے ہی کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا۔ سب لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ صرف ایک انشورنس ہے میری اپنی تسلی کے لیے۔ مالا نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے تھی۔ جیسے تمہیں بدر کے گارڈین شپ کی انشورنس چاہیے تھی، ویسے ہی مجھے اپنی فیملی کے لیے ایک انشورنس چاہیے تھی۔ تمہیں بس کچھ پیپر سائن کرنے ہوں گے کل آفس میں۔ مالا نے مٹھی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور سر اس بات میں ہلا دیا، پھر گردن موڑ کر اس باغیچوں کو دیکھا جس پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس روز کنسٹرکشن سائٹ پر میں تمہیں پرپوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سنا ماہر کہہ رہا تھا،
ایک لمحے کے لیے ماہر کی ساری دل کو اداس کر دینے والی باتیں بھلا کر وہ مسکرا دی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں بہت پش کیا۔ ماہر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ غلطی میری ہے، مجھے پہلے سے کچھ ارینج کرنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے ماہر، ہم نہ عمر کے اس اسٹیج میں ہیں، ہم نہ اس عمر میں ہیں، نہ اس اسٹیج میں جب پھولوں اور انگوٹھیوں کی اہمیت ہو۔ ہمیں انٹینشنز چاہیے ہوتی ہیں، جانتا ہوں، لیکن مجھے انگوٹھی لینی چاہیے تھی، جو کہ میں نے لے لی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مالا نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ انگوٹھی تم مجھے ہمارے ایونٹ پر دو گے، ابھی نہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں انگوٹھی اسی روز پہنائی جاتی ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ وہ سب کچھ نہیں ہو سکا، کہ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکا۔ فیری ٹیل پروپوزل، انگوٹھی، پھول، ہم ایک خیمہ ساتھ لگانے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ایسی چیزوں کی پرواہ ہوگی؟ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی، آنسو بھی چہرے پر لڑک رہے تھے۔ سردی سے اس کی ناک اور گال سرخ پڑ رہے تھے، اور اس لمحے جامنی پھولوں تلے رکھے بھورے بینچ پر بیٹھے ماہر فرید کو لگا کہ اسے کچھ بھی پرفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر چیز ویسی ہی ہو رہی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ مکتوب۔ ان سے کئی میل دور زارینہ فرید ایک نیل سیلون پر بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ مینیکیور آرٹسٹ کے ہاتھوں میں تھا جس کا وہ نرمی سے مساج کر رہی تھی۔ اس کے بالوں میں رولرز لگے تھے اور وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کی اسکرین سکرول کر رہی تھی جب ایک غیر شناسا نمبر چلنے بجنے لگا۔ زارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے بے اختیار فون کان سے لگایا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مالا کو ماہر سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ زیاد سلطان کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تو زارا کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ بس ایک چھوٹا سا کام، وہ کہہ رہا تھا، اور زارا غور سے سن رہی تھی۔ اتنی سی بات؟ وہ یہ بآسانی کر سکتی تھی۔ ان دونوں اپارٹمنٹس کی بالکنیاں رات کے اس پہر خاموش پڑی تھیں۔ نیچے بہتے پانی کے کنارے بندھی کشتیوں میں سے اٹھتی موسیقی کی مدھم باز گشت بالکنی سے ٹکرا کر فضا میں گم ہو جاتی تھی۔ آسمان سیاہ اور دھندلا تھا۔ ایسے میں ریلنگ کے دہانے کھڑی مالا گرم مگ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی، کمبل نما شال لپیٹے، ٹوپی سر پر تھی۔ گھونٹ بھر کر مگ نیچے کرتی تو ہونٹوں سے دھواں سا نکل کر آسمان کے دھندلے پن میں شامل ہو جاتا۔ دفتن آہٹ ہوئی تو اس نے آہستہ سے چہرہ موڑا۔ جانتی تھی کون ہوگا، وہ اپنی بالکنی سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جیکٹ اور سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی جس سے کان ڈھکے ہوئے تھے۔ ناک چند سیکنڈز میں ہی سردی سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اپنی ریلنگ کے دہانے وہ رکا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ مسکرانے سے گال میں گڑھا سا بنتا تھا جس سے وہ برسوں سے شناسا تھی۔ تمہاری بالکنی کی روشنی دیکھی تو سوچا پوچھ لوں کہ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو۔ مالا نے کمر ریلنگ کی طرف موڑ دی، یوں کہ رخ ماہر کے سامنے تھا، پھر ابرو سے دہانے کی طرف اشارہ کیا۔ ماہر کی نگاہ اس طرف اٹھی۔ یہ تم لائی ہو؟ وہاں ایک گملہ سا رکھا تھا جس میں جامنی رنگ کا پودا لگا تھا، لیونڈر۔ کیا یہ اس موسم میں سروائیو کر سکے گا؟ اس نے تعجب سے مالا سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ جنگلی پودا ہے، ہر موسم میں سروائیو کر لے گا۔ پھر کپ ہونٹوں کے قریب کیا تو اس میں سے نکلتا دھواں ایک لمحے کے لیے بالکنی کی کھڑکیوں اور مالا کے درمیان چھا گیا۔ اس نے چونک کے مگ نیچے کیا اور غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایک آئیڈیا آیا ہے، بتاتی ہوں۔ پھر جیسے یاد آیا، تم نے شام میں ٹیکسٹ کیا تھا کہ مجھے صبح آفس آنا ہے۔ ماہر نے گہری سانس لی اور رخ پانی کی جانب موڑ لیا۔ شاید وہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بتایا تھا نا، کچھ کاغذات پر تمہارے دستخط چاہیے، کچھ چیزیں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بالکنی کے بالکل سرے پر آ کھڑی ہوئی، گردن ترچھی کر کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔
مجھے تمہاری دولت اور اثاثے نہیں چاہیے۔ ماہر کوہنیاں ریلنگ پر رکھے جھکا۔ اب وہ نیچے لنگر انداز کشتیوں کو دیکھ رہا تھا جو ہولے ہولے سے پانی میں دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ صرف ایک انشورنس ہے مالا، اگر میں نہ رہا تو کم از کم تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ اگر تم نہیں رہے تو؟ اس کی آواز گیلی ہو گئی۔ تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، نیچے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے زیاد سے بات کی تھی، میں نے، مالک صاحب نے۔ وہ چلا جائے گا اس شہر سے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ماہر کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوہنیاں ریلنگ سے ہٹا کر سیدھا ہوا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ یقیناً مالک صاحب اسے بتا چکے تھے۔ میں زیاد سلطان سے نہیں ڈرتا، اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے بہت سے برس اپنی انا اور غلط فہمیوں میں ضائع کیے ہیں۔ میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ کس چیز کا؟ وہ رکا اور پھر ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ کس چیز کا؟ وہ بھی اسی اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور میں مجھے چھوڑ کے آنے کا، مجھے اپنی حقیقت خود نہ بتانے کا، زیاد کو میرے سامنے ایکسپوز نہ کرنے کا، ہمیشہ آدھا سچ بولنے کا۔ ماہر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ ہے افسوس، پچھتاوا بھی۔ اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ پھر جیسے کچھ سوچ کے وہ چونکا۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ کشمالہ مبین نے بالکنی کے دروازے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے مگ کو جس سے دھواں اٹھ کر اوپر جا رہا تھا اور شیشے کی کھڑکیوں کو لمحے بھر کے لیے دھندلا کر دیتا تھا۔ پھر اس نے ننھے گملے کو دیکھا جس میں لیونڈر کا تنہا پودا اگا تھا۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، پھر اس کے اوپر دھندلے آسمان کو جہاں اکا دکا تارے چمک رہے تھے۔ پھر اس نے نیچے پرسکون بہتے پانی کو دیکھا اور اس کے کنارے پر لرزتی کشتیوں کو، ان کے رنگ برنگے کمکموں کو اور ان میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہووں کی پیالیوں کو۔ اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ ماہر نے اسے صبح 11 بجے آفس پہنچنے کے لیے کہا تھا اور اردل کو بھیج بھی دیا۔ وہ کیب کر کے بھی آ سکتی تھی، لیکن جب سے ماہر نے فیملی میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ دونوں شادی کر رہے ہیں، اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے لیے ڈرائیور بھیجتا تھا، کبھی کسی ملازم کو ساتھ کر دیا، کبھی کسی کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ مالا کو اپنے سارے کام خود کرنے کی عادت تھی، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کی مدد لیتے ہوئے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ان چیزوں کی عادت ڈالنی پڑے گی، لیکن عادت ڈالنا ناپسندیدہ نہیں رہا تھا۔ اور دل البتہ سارا راستہ زیر لب مسکراتا آیا تھا، گو کہ اس نے مرر یوں اونچا کر رکھا تھا کہ وہ مالا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک بھولا بسرا ڈرائیور یاد آیا تھا، لیکن وہ اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے جہاں اور دل اس کے خوش اخلاقی کے باعث صرف مسکراتا تھا۔ اب اس کی مسکراہٹ ایک کان سے دوسرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ بات بات پر پوچھتا اس کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دل میں زارا سے کمپیئر کرتا ہے، اور اس موازنے میں وہ اردل کی نگاہوں میں زارا سے جیت چکی تھی۔ وہ کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو سورج بادلوں کے پیچھے تھا۔ اس نے لابی میں آتے ہی ٹوپی اتار دی، بال قدرے چارج ہو گئے تھے، انگلیوں سے انہیں سیدھا کیا، کیمل کوٹ اور بوٹس پہنے وہ ریسیپشن تک آئی تو وہاں موجود لڑکی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو اوپر تک چھوڑ کے آتی ہوں۔ مالا نے صرف اس کا کارڈ ایکسس مانگی تھی، لیکن وہ اسٹول سے اتری اور بھاگ کر اس کے لیے لفٹ کھولی۔ اسے بے اختیار اس بلڈنگ میں 3 مہینے پہلے اپنا دن یاد آیا تھا جب اسے کئی گھنٹے بٹھایا گیا تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا کر اس ریسیپشنسٹ کو لفٹ کے بٹن دباتے، کارڈ ٹیپ کرتے اور تمام ہدایات دیتے ہوئے سنتی رہی۔
یقیناً شبنم کی اس لڑکی سے دوستی ہوگی اور اس نے اس کو بتا دیا ہوگا۔ حالانکہ ماہر نے کہا تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی خبر اسٹاف کو نہیں دینا چاہتا، لیکن کوئی بات نہیں، مالا نے شبنم کو گوسپ کا مارجن دے دیا۔ ایک ریسیپشنسٹ ہی تو تھی، اس کو معلوم بھی ہو گیا تو کیا ہوا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو بہت سے سر اس کی طرف اٹھے۔ ایک ایک چہرے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس نے بہت سے رنگ وہاں اترتے دیکھے، مسکراہٹیں، معائنہ خیز نظریں، ایک دوسرے کی طرف جھکتے سرگوشیاں۔ چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، پورے جوش سے اس کو سلام کیا گیا۔ مالا کی گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہونے لگے، گال دہکنے لگے اور وہ چہرہ بظاہر پرسکون رکھے قدم قدم آگے بڑھتی گئی۔ شبنم اپنے ڈیسک سے فوراً سے اٹھی اور مسکرا کر سامنے آئی۔ اس کا انداز، اطوار، کن سے دکھائی دیتے بہت سے چہرے، اسے بے اختیار تھوک نکلا۔ اف، شبنم نے سب کو بتا دیا تھا۔ ایک دم ہر طرف سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ بظاہر رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ماہر کے آفس کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی تھی کہ وہ اندر سے کھل گیا۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ آ گئی ہے۔ اب وہ اس کے سامنے دروازہ کھولے کھڑا تھا، شرٹ کے آستین پیچھے چڑھائے، مسکرا کر اس کو ویلکم کہہ رہا تھا۔ مالا کو نکھیوں سے ہال کے کیبنز میں سے نکلے سر اور اٹھی گردنیں اس طرف متوجہ دیکھ سکتی تھی۔ شیشے کی ایک دیوار میں ماہر کا دروازہ کھولے کھڑا عکس سب کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اف، وہ تیزی سے اندر آئی۔ دروازہ تو وہ کھول ہی سکتی تھی، اس کو اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب نوٹس کر رہے تھے۔ آفس میں پہلے سے ہی 2 لوگ موجود تھے، سامنے کچھ کاغذ پڑے تھے۔ وہ جب تک کرسی پر بیٹھی، اس کا چہرہ سرخ اور ہاتھ پسینے سے نم ہو چکے تھے۔ پھر توجہ ان کی طرف مرکوز کی۔ ماہر اپنی سیٹ پر واپس بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم یہ کاغذات اوپر کانفرنس روم میں بھی سائن کر سکتے ہیں، وہاں ذرا بہتر ہو جائے گا۔ شاید وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میز چھوٹی تھی اور اس کے گرد رکھی کرسیاں اس جگہ کو تنگ کر رہی تھیں۔ نہیں، یہیں پر کر لیتے ہیں، وہ تیزی سے بولی۔ ایک دفعہ پھر اس ہال سے گزر کر اوپر جانا اور ان گردنوں اور معائنہ خیز نظروں اور شرارتی مسکراہٹوں کو دیکھنا۔ نہیں، وہ یہیں ٹھیک تھی۔ ماہر نے ریسیور اٹھاتے اٹھاتے رک کر اسے دیکھا، پھر ابرو اٹھایا۔ آر یو شیور؟ کوٹ پیچھے رکھا تھا اور وہ شرٹ ٹائی میں ملبوس ہمیشہ کی طرح تیار اور مصروف لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گال ابھی تک سرخ تھے۔ اس کا وکیل اب چند مخملین فولڈرز والی فائل اس کے سامنے رکھ رہا تھا، پھر کچھ جگہوں پر انگلی سے دستک دے کے اس سے دستخط مانگ رہا تھا۔ اس نے قلم اٹھایا تو ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، شاید وہ ٹھنڈے تھے۔ سماعت بالآخر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس پری نیپچل کے مطابق ماہر بے کو کچھ ہونے کی صورت میں آپ ان کے 60% اثاثوں کی مالک ہوں گی۔ قلم ہاتھ میں پکڑے کشمالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہر سنجیدہ چہرہ لیے ہتھیلیاں میز پر رکھے آگے کو جھکا بیٹھا تھا، جیسے ایک روٹین کی کارروائی ہو۔ مالا نے واپس وکیل کو دیکھا۔ کچھ ہونے کی صورت میں؟ پھر سے ماہر کا چہرہ دیکھا۔ انشورنس اور سیکیورٹی کی حد تک یہ بات ٹھیک تھی، لیکن کیا وہ کسی چیز کی تیاری کر رہا تھا؟ طلاق اور موت، دونوں صورتوں میں یہ کمپنسیشن آپ کو ملے گی۔ اس نے دھیرے سے قلم نیچے رکھ دیا۔ لوہے کے کاغذ سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ طلاق؟ باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ ماہر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صرف روٹین کی کارروائی ہے مالا، ہم شادی کر رہے ہیں یا ٹریجڈی کی تیاری؟ ہم شادی کر رہے ہیں یا ٹریجڈی کی تیاری؟ اسے اپنی آواز پھنسی پھنسی سی لگی۔ ایک دم سے اس آفس کی دیواریں قریب آ چکی تھیں، اتنی قریب کہ تمام لوگ دھندلے ہو گئے تھے، یا شاید وہ تمام لوگ دیواروں میں چن لیے گئے تھے۔ صرف وہ تھی،
صرف وہ تھی، میز، اس پر رکھا کاغذ قلم اور 4 دیواریں۔ اس کا سینہ تنگ ہونے لگا، سانس گھٹنے لگا۔ مالا، مالا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ اس نے ایک دم فائل پرے دھکیلی، پھر کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں آتی ہوں۔ کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے اٹھ کھڑا ہوا ہے، لیکن شاید اس کے وکیل نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا، تبھی وہ رک گیا۔ اب کی دفعہ وہ آفس سے نکلی تو اسے دائیں بائیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ گردنیں، نہ جوش والی سرگوشیاں، نہ شرارتی مسکراہٹیں۔ وہ تیزی سے ہال عبور کرتی بغلی راہداری میں بڑھتی گئی۔ ریسٹ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے آئینے سے ڈھکی دیوار سے آگے 3 سنک لگے تھے۔ وہ سطحی سنک کے سامنے آ رکی، سنگے مرمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اپنا عکس دیکھا تو چہرہ سفید تھا، سرخی بھی ساری ختم ہو چکی تھی، اب وہاں صرف سفیدی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ٹریپڈ تھی۔ وہ اپنا خیمہ لگانے جا رہی تھی، لیکن ماہر اس دن کا سوچ رہا تھا جب وہ خیمہ اکھڑ جائے گا۔ وہ موت اور طلاق کے بارے میں سوچ رہا تھا، یا شاید وہ طلاق کو بھول گئی تھی۔ یہ رشتہ تو 3 الفاظ میں کسی بھی دن ختم ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کمرے میں قید تھی جس میں ایک بک شیلف رکھا تھا۔ اسے یہ بک شیلف اپنے سیاط پر گرا کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ وہ میرج مارکی کے باتھ روم میں کھڑی تھی۔ اس کی گردن کو کسی نے زور سے دبایا تھا، انگوٹھی کا نگینہ اس میں پیوست ہوا تھا۔ وہ برفیلے کنٹینر کے اندر زمین پر بیٹھی تھی، سردی اس کی رگوں میں گھس رہی تھی اور وہ برف کا مجسمہ بننے جا رہی تھی۔ وہ ٹریپڈ تھی۔ وہ کچن گارڈن کے مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، انگلی کے ناخنوں سے زمین کھودتی۔ وہ اس فاختہ کو اس کے اندر ڈال رہی تھی۔ فاختہ کا سانس بند تھا، جیسے اس کا سانس بند تھا۔ وہ غلاطہ کے قریبی کافی شاپ کی بالائی منزل پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس کا ڈرائیونگ لائسنس لے لیا تھا۔ وہ اس کو وہاں سے جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ماہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ٹریپ ہو چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ آواز کہیں دور سے سنائی دی تھی۔ وہ چونک کر گھومی، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ آواز اسے کیوں سنائی دے رہی تھی؟ یا شاید کوئی تھا جو اس آواز کو اس کی طرف بھیجتا تھا۔ ظہیر کی آواز، کورس میں بہت سے لوگوں کے گنگنانے کی آواز۔ سنگے مرمر کے واش بیسن پر ہاتھ رکھے اپنے ایکس کو دیکھتے کشمالہ مبین نے چند گہرے سانس لیے۔ 1 2 3، اسے خود کو کمپوز کرنا تھا۔ اس کا سانس اسے واپس کمپوز کرے گا، جیسے ایک بوڑھے مہربان نے کبھی اس کو سکھایا تھا۔ اس نے نل کھولا، پھر پانی چہرے پر ڈالا، مسکارا بہہ گیا۔ اسے نفاست سے صاف کیا، بالوں میں انگلیاں چلائیں اور راہداری سے نکلی۔ اب کی دفعہ ہال عبور کرتے ہوئے اس کی گردن بالکل سیدھی تھی۔ وہ دوبارہ جب ماہر کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ فکر مندی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مالا پھیکا سا مسکرائی۔ "Are you okay?" وہ جیسے پریشان ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کرسی کھینچ کر واپس بیٹھی۔ سوری جینٹل مین۔ پھر فائل اپنے قریب کی۔ "کہاں دستخط کرنے ہیں مالا؟" اس نے قلم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ماہر نے قلم پر ہاتھ رکھ دیا۔ مالا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ "اگر تمہیں یہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے." اس نے اردو میں کہا تھا۔ وہ اسی اداسی سے مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ "میں ایک ٹرامیٹائزڈ عورت ہوں ماہر، اور میں مکمل طور پر ہیل نہیں ہوئی۔ بہت سی چیزیں مجھے ڈسٹرب کریں گی اور مجھے ٹریپڈ محسوس کروائیں گی، لیکن میں اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کے بجائے تمہارے اوپر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیا کرنا ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ کرنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے۔ ماہر ہلکا سا مسکرا دیا، قلم سے ہاتھ اٹھایا۔
مارا نے قلم پکڑ لیا اور اسی سنجیدگی سے ان سے پوچھنے لگی، کہاں دستخط کرنے ہیں؟ وہ اس کو بتاتے گئے اور وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی چلی گئی۔ دور ذہن کے کسی کونے میں ظہیر کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا خیمہ ایک دفعہ اکھڑا تھا، دوبارہ خیمہ بناتے ہوئے ہر قدم پر وہ یوں ہی منجمد ہوگی، خوف زدہ ہوگی، وہ ٹریپڈ ہو جائے گی اور شاید وہ ہمیشہ ٹریپڈ رہے گی، لیکن وہ اس ٹریپ سے نکلنے کی کوشش نہیں چھوڑے گی۔ وہ ایک کے بعد ایک کاغذات پر سائن کرتی جا رہی تھی اور بالآخر وہ دن آن پہنچا تھا۔ یہ استنبول کی ان صبحوں میں سے ایک صبح تھی جب بادل آسمان پر کسی دھمکی کی طرح پھیلے ہوئے تھے، نہ برستے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے۔ کبھی کبھی سورج کو درزوں میں سے چمکنے کا موقع دیتے اور پھر اس کا راستہ روک دیتے۔ ایسے میں اس شہر کے باسی اس کشمکش میں ہی رہتے تھے کہ آج وہ چھتریاں لے کر نکلیں یا بھیگنے کا خطرہ مول لے لیں۔ اپنے سفید اور خالی خالی سے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے کشمالہ مبین نے آسمان کا رنگ دیکھا، پھر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ آج ماہر کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ آج اس کی برسوں سے بنائی جانے والی عمارت کا افتتاح تھا۔ آج کے دن بادلوں کو نہیں برسنا چاہیے تھا۔ آج کے دن انہیں سورج کو قرمزی عمارت کے 28 شیڈز پر چمکنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ آج کے دن انہیں ماہر فرید کو کسی کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ روم کے کونے میں کھڑی آئینے کے سامنے آئی، ایک نظر خود پر ڈالی۔ اس نے سفید ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جو ہاتھ سے بنا تھا، وہ نیچے بھورے رنگ کی اسکرٹ تھی۔ عادتاً سویٹر کے آستین پیچھے کو چڑھائے، ایسے کہ کلائیوں کے بریسلیٹ اور انگوٹھیاں دکھائی دینے لگیں۔ پھر بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اپنا عکس دیکھا۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی، بال ڈرائی کر لیے تھے لیکن ان میں نمی موجود تھی۔ ابھی تقریب میں کافی وقت تھا، سو وہ جانے سے پہلے انہیں اسٹائل کر لے گی۔ تقریب دوپہر میں تھی اور اس کی ساری تیاری اس نے پچھلی رات سے کر رکھی تھی۔ بیڈ پر کپڑے، کوٹ، لیئرز، بیلٹ، جیولری، سب کچھ بچھا تھا۔ نیچے جوتے سجے تھے اور آج نیلے رنگ کا لباس پہن رہی تھی وہ۔ نیلا اور سفید سرخ عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے وہ بہت اٹھے گا۔ موتیوں کی جیولری بھی نیلے گاؤن کے اوپر ہی رکھی تھی۔ آج اسے میک اپ کرنا تھا، اسی لیے اس نے پلٹ کر آئینے میں چہرہ دیکھا۔ اس نے صبح کے وقت اسکن کو سانس لینے دینا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ایک سیرم اٹھایا، ڈراپر نکالا اور تھوڑی اونچی کر کے چند قطرے ماتھے اور گالوں پر ٹپکائے، پھر انگلیوں سے انہیں نرمی سے جلد میں مل لیا۔ اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا، گردن دائیں بائیں موڑی، ایک بھی دانہ نہیں تھا، اس کی اسکن بالکل صاف تھی۔ مسکرا کر اس نے خود کو دیکھا۔ 2 دن بعد اس کا اور ماہر کا نکاح تھا، بس تب تک کوئی پمپل واپس نہیں آنا چاہیے۔ ہلکا سا موئسچرائزر لگایا اور پھر اسے ہاتھوں پر بھی مل لیا۔ ایک دم سے خود سے وینیلا کی خوشبو سی آنے لگی تھی۔ اونی ٹوپی سر پر پہنی، بیگ اٹھایا، ایک نظر سوتے ہوئے بدر پر ڈالی اور اپنی ٹوپی کانوں سے نیچے اڑستے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ گارڈ کو ایک دفعہ پھر سے ہدایت کی، وہ ہدایت جو وہ ہر 2 منٹ کے لیے بدر کو چھوڑتے وقت کرتی تھی۔ گارڈ نے اپنے ازلی صبر سے اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹے گا اور اپارٹمنٹ کی بالکنی پر لگے کیمراز کو وہ مسلسل دیکھ رہا ہے۔ وہ لفٹ سے نیچے آئی اور لابی سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے استقبال کیا۔ مالا نے ایک دفعہ پھر سے گردن اونچی کر کے آسمان کے رنگ کو افسوس سے دیکھا۔ آج ان کو نہیں برسنا چاہیے، آج کے دن میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ ماہر نے کئی برس اس دن کا انتظار کیا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے قریب چند 100 قدموں کے فاصلے پر اس کی پسندیدہ کافی شاپ موجود تھی۔ اسی کافی شاپ سے ڈونٹ اور کافی کی خریداری کے بدلے میں ماہر فرید نے اسے بیکری دی تھی۔ جب وہ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی تو وہ واقعہ یاد آیا۔ مسکرا کر اس نے موبائل نکالا۔ ماہر کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، وہ یقیناً اپارٹمنٹ میں ہوگا اور تیار ہو رہا ہوگا۔ حالانکہ تقریب میں ابھی کافی وقت تھا، لیکن وہ ماہر کو جانتی تھی۔ اس کی
اس کی اینٹیسپیشن انزائٹی اس کو وقت سے پہلے کرمزی عمارت پہنچنے پر مجبور کرے گی۔ جب تک وہ خود سر پر نہیں کھڑا ہوگا، اس کے خیال میں کچھ درست نہیں ہوگا۔ کنٹرول فریک نہ ہو تو اس میں کال کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بارسٹا نے کافی بناتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی خاص شخص کو کال کر رہی ہے۔ صبح بخیر، میری صبح کافی پہلے ہو گئی تھی، وہ اسی خوشگوار انداز میں کہہ رہی تھی۔ بارسٹا نے کافی مشین چلا دی۔ زور سے آواز آئی، دھواں اٹھنے لگا اور ساتھ ہی روسٹ ہوئے کافی کے دانوں کی مہک فضا کو معطر کرتی گئی۔ میں تو شاید رات میں سویا ہی نہیں، معلوم تھا۔ میں نیچے آئی ہوں کافی لینے، تمہارے لیے کچھ لے آؤں؟ ان کے پاس کوئی ایسی کافی ملتی ہے جس سے انزائٹی کم ہو جائے؟ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ معلوم تھا، خود کو ریلیکس رکھو، ایک افتتاح ہی تو ہے۔ تمہیں شوگر رش چاہیے؟ جواب میں ماہر فرید نے شوگر کے ساتھ نسلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کر کہا تھا۔ جو بھی کہنا ہے میری زبان میں کہو۔ اٹس اوکے، جو اپنے لیے لا رہی ہو میرے لیے بھی لے آؤ۔ کشمالا نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی۔ کھا لو گے؟ 100%۔ کال کاٹ کر اس نے فون نیچے کیا اور چہرہ اٹھایا تو بارسٹا اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شو کیس پر آگے ہوئی۔ اس میں لگے بہت سے میٹھے لوازمات کو دیکھا، وہ لوازمات جو ماہر فرید نے کبھی مکمل نہیں کھائے تھے، چاہے وہ لاہور میں ٹوٹی ہوئی نان خطائی ہو، وینکوور کی فارمز مارکیٹ کا چاکلیٹ لکی ہو یا اسی بیکری کا ڈونٹ۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو آدھا ادھورا چھوڑ دیتا تھا، اس کا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کھاتا تھا۔ وہ شو کیس پر جھکی، شیشے میں مدھم سا اپنا عکس دکھائی دیا۔ وہ عکس ابھی تک شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ایک جگہ شیشے پر انگلی سے دستک دی۔ ان کا پورا باکس چاہیے۔ ماہر فرید کے سیاہ سفید کمرے کی کھڑکی سے دکھائی دیتے بادل اس کی انزائٹی کم کرنے میں بالکل بھی مددگار ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ ویدر فورکاسٹ کے مطابق آج مطلع صاف ہونا تھا، پھر یہ بادل کہاں سے چلے آئے تھے؟ کاداور آئینے کے سامنے کھڑے ٹائی کی گرہ باندھے ماہر نے ناپسندیدگی سے سوچا تھا۔ سفید بے داغ شرٹ، ڈارک گرے پینٹس اور کنٹراسٹنگ ٹائی۔ اس نے تنقیدی نظر سے ٹائی کے رنگ کو دیکھا، پھر 2 انگلیوں سے گرہ نوچ کر کھول دی، ٹائی کو پیچھے اچھالا اور وارڈروب تک آیا۔ تبھی فون بجنے لگا۔ کان میں لگے ایئرپورٹ کو چھوا تو مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ناشتہ لینے نیچے گئی تھی۔ صبح بخیر۔ وہ وارڈروب تک آیا، دراز کھولا، وہاں رول شدہ بہت سی ٹائیز رکھی تھیں۔ میں تو شاید رات میں سویا ہی نہیں۔ ایک ٹائی نکالی، اسے پیچھے اسٹینڈ پر آویزاں کوٹ کے ساتھ لے جا کے رکھا۔ ان کے پاس کوئی ایسی کافی ملتی ہے جس سے انزائٹی کم ہو جائے؟ اس نے سنگھان میں اس کا دراز کھولا، بہت سی گھڑیاں چمک رہی تھیں۔ وہ ایک سلور سیاہ گھڑی نکالنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ اٹس اوکے، جو اپنے لیے لا رہی ہو میرے لیے بھی لے آؤ۔ دراز مزید آگے کھینچا، پیچھے کونے میں ایک گھڑی پر نگاہ ٹھہری۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ قاسم فرید کی گھڑی۔ آج کے دن اسے ایک گڈ لک چارم چاہیے تھا۔ اس نے وہ گھڑی اٹھا لی۔ کھا لو گے؟ مالا پوچھ رہی تھی۔ 100%۔ اب وہ بالوں کو ہیئر موو سے سیٹ کر رہا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے ایئرپورٹ پر انگلی رکھی۔